आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और जज के खिलाफ दायर रेफरेंस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील रहने वाले जस्टिस मोहम्मद करीम खान आगा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की। जस्टिस के आगा के खिलाफ पीटीआई हुकूमत ने मई 2019 में यह रेफरेंस दाखिल कराया था। जुलाई 2019 में इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी हुआ था, नोटिस भी जारी हुए थे, मगर उसके बाद तकरीबन 2 साल हो गए ये रेफरेंस टेकअप नहीं हुआ। जस्टिस के आगा के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने अपनी शिकायत में कहा था कि जस्टिस के आगा ने 2018 में अपनी गैर मुल्की जायदादें डिक्लेयर नहीं की, मगर उनकी मालियत डिक्लेयर तो की मगर उनकी मालियत नहीं बताई। उन्होंने 2005 में इंग्लैंड में एक प्रॉपर्टी खरीदी, मगर उसे 2018 तक अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर नहीं किया। तवील अरसे तक लंदन असासे ज़ीरो वैल्यू पर डिक्लेयर किए गए। हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम भी सामने आया है कि जस्टिस के आगा ने 2015 से पहले तक पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी छुपाया। इसी के साथ रेफरेंस में जस्टिस के आगा की बरतानवी शहरियत और उनके 2 मुख्तलिफ नामों का भी जिक्र है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद हैं, जबकि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदियाल और हाई कोर्ट्स के सीनियर तरीन जजेस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अहमद अली शेख शामिल हैं। ये एक और रेफरेंस अदालत आलिया के हवाले से और बहुत अहम मामला है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान में लीगल अफेयर्स के मुमताज़ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, ये बताइएगा, पहले तो ये फरमाइएगा कि क्या ये एक मामूल की बात है कि लगभग 2 साल हो गए और ये इस रेफरेंस की समाअत नहीं हुई किसी किस्म की? मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या कोई मामूल की बात है 2 साल रेफरेंस की समाअत ना होना? जी कमरान साहब, पीटीआई गवर्नमेंट ने मई 23 2018 को 2 रेफरेंस दायर किए और उनमें से एक रेफरेंस क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा ने उस पर कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में और उस पूरे मामले जो है चैलेंज कर दिया, तो उस वजह से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग था और क्योंकि ये सारा प्रोसेस चैलेंज हुआ था और क्योंकि जो प्रोसीजर जस्टिस काजी फाइसा के केस में अडॉप्ट किया गया वही जस्टिस के आगा के केस में अडॉप्ट किया गया, तो इस वजह से ये मामला इंटरलिंक था। तो इसी वजह से मामला पेंडिंग रहा क्योंकि जब तक जस्टिस काजी फाइसा के केस की जो है उसका फेट का ना जो है डिसाइड नहीं होती, तो के आगा के केस को भी उस तरह क्योंकि वो इंटरलिंक थी, तो इस वजह से ये 2 साल जो है मामला ज़ेर इल्तिवा रहा। और आज क्या उस फैसले वो जो फैसला हुआ है जस्टिस फाइसा के केस में बिलाखिर जो फैसला हुआ है वो क्या असरअंदाज होगा इस केस पे? जी क्योंकि उसमें जो प्रोसीजर जिस तरीके से एविडेंस कलेक्ट किए गए जस्टिस काजी फाइसा के केस में, उसी तरह ही जस्टिस के आगा के केस में भी उनके प्रॉपर्टीज़ के मामला, जिस तरह FIA ARU इन सबको इन्वॉल्व किया गया, लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन प्रेसिडेंट ने अपना माइंड इस्तेमाल नहीं किया, तो वो ही सवालात आते हैं। फिर सिंध बार कौंसिल ने जो है वो चैलेंज किया था, उसमें जैसे के आगा का मामला भी उठाया था कि उनके खिलाफ भी रेफरेंस बदनीति पे है, उसको क्वैश किया जाए। गो कि उन फैक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर नहीं किया, लेकिन प्रेयर तो एक्सेप्ट हो गई सुप्रीम कोर्ट सिंध बार कौंसिल की। लेकिन अब जो बताया जा रहा है वो ये इल्ज़ामात थे वो बुनियादी तौर पे जो इल्ज़ामात थे जस्टिस फाइसा में वो तो उनकी अहलिया के हवाले से थे और वो तमाम मामलात जो थे, जो ये इल्ज़ामात हैं ये जस्टिस के आगा के हवाले से, ये ज़ाहिर है कि वो ARU वगैरह का मामला तो रहा, लेकिन मेरिट ऑफ द एलिगेशंस को भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गौर से देखा है। इन मामलात में जो एलिगेशंस हैं वो ज़ाहिर है कि इसका फ़ैसला तो बाद में होगा, लेकिन इनमें उनमें सिवाय इसके मुमासलत तो नहीं है कि ये किस तरह से ये मालूमात जमा की गई। बाकी इल्ज़ामात में तो काफ़ी फ़र्क है। जी बिल्कुल, इसमें जो चीज़ है वो ये है कि इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ थी और एक अकाउंट जो इन्होंने 2018 में डिक्लेयर किया, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ दोनों हैं ये इन्होंने ख़रीदी हैं जज बनने से पहले। तो अब ये सवाल आएगा कि क्या एक जो जज साहब ने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिस्क्लोज तो खैर बाद में की, लेकिन वो ख़रीदी पहले हैं, तो क्या वो जो है उस पर कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन होगी या नहीं? बताइए कि चाहे वो
جج بنے یا نہ بنے، ہر پاکستانی کو اپنے ایسٹس تو ڈکلیئر کرنے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ میں ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے جج ہو. وہ جج بننے سے پہلے وہ اس سے استثناء تو نہیں تھا ان کو کہ وہ اپنی جو اگر یہ بات ہے کہ وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کریں. جی بالکل، انہوں نے 3 سال ڈکلیئر نہیں کیے، لیکن 2018 میں انہوں نے خود ہی والنٹیئر جو ہے وہ ڈکلیئر کیے، حالانکہ وہ ریفرنس تو ان کے خلاف 1.5 سال بعد دائر ہوا. تو وہ جو 3 سال نہیں، اب یہ بھی معاملہ ہے کہ جی وہ 3 سال ان میں انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہوگی اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جب ان کو شوکا جاری کیا کہ کیوں کی، کیونکہ ان میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اشتراک تھا، فیملی کے ساتھ پراپرٹی تھی، اور بھی کوئی وجوہات انہوں نے بتائیں کہ ہوں گی کہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں جو ہے ڈسکلوز کی. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ انہوں نے پراپرٹی 1.5 سال پہلے ڈسکلوز کر دی تھی ریفرنس سے. اب جو معاملہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا ہے سورس کا، تو سورس کا انہوں نے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایکسپلین کیا ہے کہ جی یہ جو میری جو بھی مالی جو کچھ انکم میں نے کمائی یو کے میں اور یا یونائٹڈ نیشن ہیگ میں جو میں نے کام کیا، اس پیسے سے جو ہے میں نے یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ خریدی ہیں. تو اب دیکھیں، کیونکہ زیادہ چانسز تو یہی ہیں کہ اگر وہ سورس بتا دیتے ہیں اور ان کا سورس جو ہے وہ جینوئن ہے اور پیسہ یہاں سے پاکستان سے نہیں گیا اور یو کے سے ہی پیسہ جو ہے وہ کمایا گیا اور اسی سے پراپرٹی لی گئی. جو ان کا دوسرا معاملہ ہے وہ جس کا ذکر ہے، ہم کسی بھی الزام کے بارے میں ہمیں صحیح غلط کا پتہ نہیں، آبویسلی وہ کہیں جا کے فیصلہ ہوگا، جو ہے وہ ڈویل سٹیزن شپ اور 2 نام اور پاسپورٹس، اور یہ جو ہے اس کی صحت کیسی لگتی ہے آپ کو ان ایلیگیشنز کی، ڈویل سٹیزن شپ کی اور یہ تمام معاملہ؟ یہ کامران صاحب جب وہ جج بننے سے پہلے انہیں جو اس وقت کے چیف جسٹس انور رضی جمالی صاحب نے بلایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اپنی دوسری نیشنلٹی جو یو کے کی ہے وہ چھوڑ دیں. تو کے کے آغا صاحب کا کہنا تھا کہ اگر میں اس وجہ سے نیشنلٹی چھوڑ دوں کہ جی آپ مجھے جج بنا دیں گے تو یہ اٹس اے ڈسکوالیفیکیشن ہے، میں اپنی نیشنلٹی نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ججز کے نالج میں تھا کہ ان کی 2 نیشنلٹیز ہیں اور 2 پاسپورٹ. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ججز کے پہلے ہی جو ہے وہ چیز جوڈیشل کمیشن نے جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی تو اس وقت کنسیڈر کی تھی. تو یہ چیز وہ نہیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ ویسے قانونی طور پہ کوئی پاکستان میں پابندی نہیں ہے کہ ججز دوہری شہریت رکھے، کوئی قانونی آئینی اس پہ قدغن نہیں ہے. جی بالکل، پارلیمنٹیرین پہ ہے لیکن ججز پہ اس طرح نہیں ہے. گویا پاکستان کی عدالت عظمیٰ، پاکستان کی سپریم کورٹ کا جج، پاکستان کے ہائی کورٹ کا جج 2 ملکوں کا شہری ہو سکتا ہے. بالکل قانونی طور پہ کوئی قدغن نہیں ہے اور ابھی بھی نہیں ہے. آج بھی جو ہے وہ انگلینڈ کا بھی شہری ہو، پاکستان کا بھی ہو، وہ ہو جائے گا، پاکستان میں جج ہو سکتا ہے وہ. بالکل اس میں قانونی طور پہ نہیں ہے. جب ان کا معاملہ ٹیک اپ کیا گیا تو انہوں نے نئی نیشنلٹی چھوڑی اور اس کے علاوہ 1-2 ججز اور بھی ہیں جن کی نیشنلٹیز رہی اور ان کو جو ہے وہ جج بنایا گیا. اب بعد میں اگر ان کو کہا جائے، لیکن کوئی اس قسم کی چیز آن دا ریکارڈ نہیں ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ کی طرف سے کہا ہو ججز کو. کیونکہ ٹائم کم ہے اب، تو جج صاحب کا یہ کہ اب جو معاملہ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی شاید متوقع طور پہ جلد سماعت ہوگی، مگر ایک معاملہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا وہ اسٹرک ہے کافی عرصے سے، ان کے خلاف بھی ریفرنس تھا اور پھر اب وہ سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچ گیا تھا. جی ان کا تو یہ ہے کہ جسٹس جو تھے شوکت صدیقی ان کو تو ریموو کر دیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل. اب انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ چیلنج کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے آج بھی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی کہ جی میری ریٹائرمنٹ ایج ہے 30 جون کو میں نے ریٹائر ہو جانا ہے، اس سے پہلے میرے کیس کی سماعت کریں. تو وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اب تیسرا معاملہ جسٹس قاضی فائزہ کا تھا، وہ بھی بتایا جا رہا ہے ذرائع کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل نے ٹیک اپ کیا اور جب شارٹ آرڈر کو مد نظر رکھ کے بتایا جا رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں مزید. بہت بہت شکریہ. حسرات ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان زرعی ملک ہے مگر افسوس صد افسوس کہ اس سال پاکستان کو تمام کلیدی زرعی اجناس امپورٹ کرنی پڑی. ہم اب اس قابل نہیں رہے کہ ہم خود کفیل رہیں. مگر اب خبر یہ ہے کہ گیہوں کی اس سال کی فصل کافی اچھی ہوئی ہے، شاید ریکارڈ اچھی ہوئی ہے. اچھی خبر کو ہم شیئر کرتے ہیں اس حوالے سے اور پاکستان کی زراعت کی بری حالت پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. اس مالی سال پہلی بار مختلف وجوہات کی بنا پر ہمیں چینی، کپاس اور گندم تینوں کموڈیٹیز بیک وقت درآمد کرنی پڑی، لیکن اب ایک اچھی خبر ہے کہ اس مرتبہ کم از کم گیہوں کی انتہائی
شاندار فصل کی امید ہے۔ اس بار ہمیں ضرورت سے کہیں زیادہ پیداوار الحمدللہ متوقع ہے۔ اسی ہفتے وزیر اعظم عمران خان نے ملتان میں کسان کارڈ کے اجرا کے موقع پر اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس سال گندم کی پیداوار کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جہانیہ گردیزی آپ نے کہا کہ ریکارڈ ہوئی ہے، اور اب میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ واقعی ریکارڈ ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی بارش نہ غلط ٹائم پہ ہو جائے، اللہ کرے وہ ہو۔ اس وقت جو آثار لگ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے گندم کی پیداوار کے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس سال پاکستان میں گندم کی پیداوار ریکارڈ 28.75 ملین ٹن تک پہنچ جائے گی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 13% زیادہ ہوگی۔ اس سے پہلے سال 2016-17 میں ہماری گندم پیداوار سب سے زیادہ 26.7 ملین ٹن رہی تھی۔ اس بار اس سے بھی 2 ملین ٹن زیادہ گندم دستیاب ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ پاکستان نے پچھلے سال 23.5 ملین ٹن گندم پیدا کی تھی، جبکہ ہمیں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے 2 ملین ٹن گندم درآمد کرنی پڑی تھی، لیکن اب تمام آشاریے بتا رہے ہیں کہ اگلے سال پاکستان کو گندم درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس مرتبہ گندم کی فی ہیکٹر پیداوار میں اضافہ بھی دیکھا گیا ہے، جو پچھلے 2 سال سے لگاتار خراب فصل کی وجہ سے ایک نہایت خوش آئند بات ہے، مگر ابھی بھی اس بارے میں امپرومنٹ کی بہت گنجائش ہے۔ پاکستان دنیا کا 10واں بڑا گندم پیدا کرنے والا ملک ہے، مگر پیداواری صلاحیت کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 40ویں نمبر پر ہے، گویا کہ اس میں بہت بڑی گنجائش موجود ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب جمشید چیمہ کو، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے فوڈ سیکیورٹی ہیں، اور حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کیا ہے۔ بڑی نوازش چیمہ صاحب، مبارک ہو آپ کو، بڑی امپورٹنٹ یہ ابتدا ہے اور یہ قومی بہت بڑا ایک ٹاسک ہے۔ پہلے تو یہ جو ہم نے گندم کی بات کی ہے، کچھ آپ کو فیڈ بیک ملا ہے، کیا اپڈیٹ آپ دے رہے ہیں؟ ہماری فصلوں کی کیا کیفیت ہے اور اس میں کتنا رسک ہے ابھی بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو کامران صاحب۔ دیکھیں اس سال گندم کی جو پیداوار سامنے نظر آ رہی ہے، جو جس طرح ہو رہی ہے، ابھی چونکہ فنش نہیں ہوئی تو کمپلیٹ نہیں ہوئی، کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر صحیح طرح اندازہ ہوگا، صحیح طرح آپ کہہ لیں فگر ہوگی، لیکن اندازہ جو ہو رہا ہے وہ تو فگر آؤٹ ہو رہے ہیں، سچی بات ہے۔ فگر جو گندم پچھلے سالوں میں پورے ملک میں پیدا ہوتی رہی ہے اس سے کراس ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے پنجاب میں۔ سندھ میں گندم کو 4 ملین ٹن کے اندازہ ہمیں ہے کوئی، اور بلوچستان میں کوئی 6 لاکھ ٹن کی ہم توقع کر رہے ہیں، اور کوئی 2.5 ملین ٹن کی ہم کے پی کے سے، جو جہاں پہ کوئی 8.5 لاکھ ایکڑ بارانی ہے اور 10.5 لاکھ ایکڑ جو اریگیٹڈ ہے، وہاں کوئی 2.5 ملین ٹن وہاں توقع کر رہے ہیں۔ اور پنجاب میں جہاں 16.2 ملین ایکڑ گندم ہے، وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی 1.6 to 1.7 ٹن جو پر ایکڑ ہوگی، تو اس حساب سے تو ساری فگریں آؤٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 26 ملین ٹن 25 ملین ٹن مجھے اس انداز میں پنجاب میں نظر آتا ہے، 24 ملین ٹن کہہ لیں۔ سو بیسیکلی اٹ ول گو آل مطلب بائی آل مینز اٹ ول بی ابو 30 اراؤنڈ۔ اچھا چیمہ صاحب، یہ بتائیے گا، اب یہ فرمائیے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ ایک تو بہرحال صوبوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد اس تمام مینجمنٹ میں، زراعت کی مینجمنٹ میں، اور اس کے بعد پھر اس کی آگے ڈسپوزل میں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زیادہ گندم پیدا ہونے میں ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا، ہمارا فورن ایکسچینج بچے گا، لیکن ایک عام آدمی کو کیا آٹا سستا مل سکے گا؟ دیکھیں ہمارے ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بیلنس کرنا ہے کنزیومر میں اور کسان میں۔ اس وقت جو کسان جو امپلائڈ ہے ایگریکلچر میں وہ 43% ہے، اور اس کا جی ڈی پی میں شیئر جو ہے وہ 19 یا 5% یا 20% ہے۔ اس کا مطلب کسان کی آلریڈی جو آمدن ہے وہ عام آدمی سے یا ایک شہری آدمی سے ہاف ہے۔ لہٰذا آپ اگر جتنا بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کنزیومر کو، وہ کسان کی کاسٹ پہ نہیں کرتے، وہ آپ نے اپنے احساس پروگرام میں یا جو آپ کہہ لیں فوڈ سٹیمپس ہیں یا جو گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا ہے ہیو ناٹس کو، وہ آپ وہ سبسڈی دے کے کر سکتی ہے، لیکن کسان کی کاسٹ پہ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ کسان کی کاسٹ پہ سپورٹ کیا گیا ہے۔ ایک مختلف بحث ہے اور کسی اور وقت بھی آپ سے کریں گے، لیکن بہرحال جو ٹیکس جو ہمارے ریونیو کے اندر کنٹریبیوشن ہے زرعی شعبے کی، اس کنٹریبیوشن کو بھی دیکھنا ہوگا۔ وہ شعبہ جس سے کہ پورا ملک چلتا ہے، اور اس میں زرعی شعبہ کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور اس میں جو زرعی شعبے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور وہ جو کہ ظاہر ہے کہ ارب خرب پتی لوگ ہیں، وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، کتنا اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔
تو اب آپ نے فرما دیا کہ ہمیں کسان کو کمپنسیٹ کرنا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ 2000 روپے ٹن اس دفعہ سندھ نے قیمت رکھی تھی، پنجاب نے 1800 رکھی تھی، تو وہ قیمتیں جو ہیں وہ رہیں گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ آٹا سستا ملنے کے امکانات، کیونکہ ایک عام آدمی کو 90% پاکستانیوں کو تو آٹا چاہیے نا، زیادہ گندم ہوگی نہیں ہوگی تو پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کے ریزرو بچیں گے اور امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کے پاس کشن آ جائے گا کہ وہ غریبوں کو زیادہ سپورٹ کر سکے۔ میری جو تجویز میں نے پرائم منسٹر کو دی ہے کہ جن لوگوں کو سبسڈی چاہیے آپ سبسڈی وہاں دیں، امیروں کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کارپیٹ ریٹ جو ہے کہ ساروں کے لیے ایک ریٹ، غریبوں کے لیے امیروں کے لیے، یہ دنیا میں کہیں بھی لاگو نہیں ہے، لہٰذا پاکستان میں بھی اس کو لاگو نہ رکھیں۔ دوسری بات بڑی امپارٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کسان جو بڑا کسان 50 ایکڑ سے ہے وہ 1.2% ہے، 98.8% جو کسان ہے وہ 50 ایکڑ سے چھوٹا ہے، اور 65% کسان 5 ایکڑ سے چھوٹا ہے۔ لہٰذا اگر ان کی انکم دیکھیں تو انکم کے حساب سے ٹیکس لگنا چاہیے، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی رائے نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات کامران صاحب، اس میں آج میں سمجھ بڑی خوشخبری والی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ یہ صرف گندم کی بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے آپ کے لیے بڑا ایک کمپریہنسو پروگرام لانچ کیا ہے فوڈ سیکورٹی کا۔ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک آدمی کو 360 کلو گرین، مطلب جس میں مکئی، چاول اور گندم اویلیبل ہے، پاکستان میں وہ صرف 200 کلو گرین جو ہے اویلیبل ہے ایک آدمی کو پر کیپیٹا۔ اور دوسری جو فگر ہے کہ 2900 کیلریز جو ہیں ایک بندے کو اویلیبل ہے پر کیپیٹا دنیا میں ایوریج جو ہے، اور ہمارے ہاں 2100 ہے، یعنی ایوریج دنیا سے ہم کو 800 کیلریز کم کھا رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری جو لوگ انڈر نرشڈ ہیں، وزیر اعظم کا ٹوٹل جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو انٹرنیشنل لیول کے برابر لے کے آئیں، اتنے ہی یہاں گرین اویلیبل ہوں، اتنے ہی یہاں کیلریز اویلیبل ہوں، اور اس میں آپ کہہ لیں کہ جو اس وقت انڈر نرش کی بات ہو رہی ہے 45% یا 40% لوگ، ان کو کم از کم خوراک ہم دنیا کے برابر یا ایک متوازن غذا جو ہے وہ ہر آدمی کا حق ہے، وہاں تک یہ پہلا ٹارگٹ ہے۔ مطلب انسانوں کا جو آپ کہہ لیں ضروریات ہیں، صاف ہوا اور صاف پانی کے بعد خوراک ہے، اور خوراک اگر آپ کے پاس پوری ہے تو اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ آپ کی صحت بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کا پڑھنا، آپ کا کام کرنا، آپ کا پرفارم کرنا، یہ تمام باتیں یقیناً یہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے گراؤنڈ پہ سچویشن کیا ہے؟ گندم کی فصل ہمیں بہتر نظر آ رہی ہے، لیکن اب ہمیں یہ بتائیے کپاس کی کیا کیفیت ہونے والی ہے، ہمارے پھر گنے میں کیا ہوگا جس کا سب سے بڑا طوفان آتا ہے چینی کی قیمتوں کی صورت میں، ہم کیا سبزیاں باقاعدہ بھرپور انداز میں اس دفعہ اگا پائیں گے، یا یہ کہ کیونکہ ابھی آپ آئے ہیں اس سلسلے میں ہم 1-2 سال انتظار کریں؟ کیا آپ کے پاس کیا ٹیک ہے اس وقت، اپڈیٹ کیا ہے؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے سب سے اچھا کام کیا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی کا استحصال نہیں ہونے دیا۔ پاکستانی کسان نے تاریخی طور پر جب بھی اسے پرائس اچھی ملی ہے اس کو سب سے اچھا ریئیکٹ کیا ہے۔ پچھلے سال گندم کی پرائس بہتر ہوئی ہے تو فارمر نے اس کو ریئیکشن دے دیا۔ گنے کی پچھلے سال بھی آپ کہہ لیں کہ پرائس بہتر تھی، اور اس سال پرائس بہتر ہوئی ہے، اگلے سال گنے کی پیداوار بھی آپ کو 25% زیادہ نظر آئے گی، اس کا بھی رسپانس آئے گا۔ لیکن ورلڈ وائڈ اگر دیکھیں تو یہ بڑی امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلی بار اگر کپاس کو دیکھیں یا چاول کو دیکھیں، سویابین کو دیکھیں، ایڈیبل آئل کو، مطلب آپ کہہ لیں جو پام آئل کو دیکھیں، گندم کو دیکھیں، اور آپ چاول کو دیکھیں، مکئی کو دیکھیں، تو تمام فصلوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، تمام فصلوں کی۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ بنی ہے کہ جب آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں تو ایڈیبل آئل آپ کہہ لیں کہ بایو ڈیزل میں پرائس زیادہ گئی ہے، آپ کہہ لیں کہ جو گنا بھی ادھر زیادہ گیا ہے، مکئی بھی زیادہ گئی ہے، تو سویابین بھی ادھر زیادہ گیا ہے، تو انسانی خوراک کے لیے وہ کم بچے ہیں تو قیمتیں بڑھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگلے بوم کے سال ہیں، 2-3 سال جو ہیں اس کے تمام کراپس کے، پاکستان کا ہم نے طے کیا ہے کہ پاکستان میں ہم کسان کی انکم کو اگلے 7 سال میں دگنا کریں گے، اور جو ویجیٹیبل اور آپ کہہ فروٹس ہیں، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کی پرائس آپ کہہ پروڈکشن ہم 5 گنا کرنا چاہ رہے ہیں، کریں گے، اور 3 گنا ہم دودھ کی پروڈکشن بڑھائیں گے، جو سب سے بڑا سیکٹر ہے پاکستان کا، جس میں 3 کروڑ لوگ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کسان ہیں 3 کروڑ، اور ان کی سبسسٹنس اس پہ ہے۔ وہاں پہ ہم بہت بڑا پروگرام لانچ کر رہے ہیں، آپ پہلے بریڈ امپرومنٹ کا یا جینیٹک امپرومنٹ کا، اور جو فارم پریکٹسز ہیں اس میں امپرومنٹ کا، اور گورنمنٹ نے 40 ارب روپے کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے جو وزیر اعظم اگلے ہفتے لانچ کریں گے۔ سائی وال میں یہ پروجیکٹ لانچ ہوگا، اور اس میں جو اس وقت پاکستان میں اگر دیکھیں تو ایک اور امپورٹنٹ بات مجھے بتا دیجئے کہ پاکستان کی
زرعی معیشت کی بیک بون جو ہے ہماری کاٹن کراپ ہوتی ہے، جس میں تباہی ہم نے دیکھی ہے پچھلے چند سالوں کے دوران کہ کہاں ہم 14 لاکھ بیلز کرتے تھے اور اب ہم جو ہیں وہ 7-7.5 پہ کھڑے ہیں. تو اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس سال اور آئندہ سال کیا کیفیت ہے، خاص طور پہ اس سال؟ دیکھیں کاٹن کی ریوائیول میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگ جانا ہے. وجہ اس کی یہ ہوئی ہے کہ باقی فصلیں اس سے زیادہ لوکریٹو ہو گئی کسان کے لیے. وہ مکئی اس کے لیے زیادہ لوکریٹو ہو گئی، اس کے لیے منجی زیادہ لوکریٹو ہو گئی، کمات ہو گیا، آپ کہہ لیں سویابین ہو گیا، یہ آپ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہو گئے. سو اس وقت گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ نے 3900 روپیہ فی ایکڑ اس وقت سپورٹ دیا ہے آپ کہہ لیں بیج میں، کھاد میں اور پیسٹی سائڈ میں کاٹن کے لیے. پیکیج ان کا اچھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پچھلے سالوں میں ہوا یہ ہے کہ اپٹما نے تھوڑا سا کسان کے شاید تھوڑی زیادتی کر دی کہ انٹرنیشنلی مہنگا لیتے تھے، لوکل کسان سے سستا خریدتے تھے، لہٰذا کاٹن کراپ آہستہ آہستہ اس کی پرائس کم ہو گئی اور وہ نیچے چلی گئی. اب اس سال پرائس بہتر ہے، کچھ اسے امپروو کرے گی، لیکن اس کو آپ کہہ پرانے لیول پہ آتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ جانا ہے. بہت بہت شکریہ جناب جمشید چیمہ، وزیر اعظم کے نئے معاون خصوصی برائے فوڈ سیکورٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک ڈرامائی پیش رفت ہوئی ہے. ہوا کچھ ایسا ہے کہ FIA کے سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن نے عملاً کل بذریعہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا حکومت کے خلاف FIR درج کرائی ہے. اسے ہم FIR ہی کہیں گے. سابق ڈائریکٹر جنرل FIA بشیر میمن نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر قانون فاروق نسیم، مشیر احتساب شہزاد اکبر اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف عملاً چارج شیٹ پیش کی ہے. معلوم نہیں کہ بشیر میمن کے الزامات کتنے سچے اور کتنے جھوٹے ہیں، لیکن بظاہر ان الزامات نے سیاسی منظر میں ہلچل مچا دی ہے. ایک جانب احتساب کے نظام پر سوال اٹھ رہے ہیں تو دوسری جانب حکومت کو بدنام کرانے کے بہتان تراشی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اس ڈرامائی پیش رفت کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی ٹائمنگ دیکھنی چاہیے. ٹائمنگ اس کی بہت زبردست ہے. پرسوں ہی سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں حکومت کو ایک بڑی عدالتی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. 10 رکنی بینچ نے نظر ثانی اپیل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں 6-4 کی اکثریت سے فیصلہ چنایا. اگرچہ اس کیس کا فی الحال مختصر فیصلہ آیا ہے، مگر ماہرین اور کلیدی جو اس معاملے کی جن لوگوں کو معلومات ہوتی ہے، جن کا تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ کیونکہ آنا باقی ہے اور تفصیلی فیصلہ انتہائی اہم ہو سکتا ہے. اس کیس کا پس منظر اپنے ذہن میں رکھیے، الزامات کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور اب یہ تفصیلی فیصلہ آنا ہے اور سینئر ترین جج اس بینچ کے جو کیس کا فیصلہ لکھیں گے جناب جسٹس مقبول باقر، انہوں نے اب یہ فیصلہ لکھنا ہے. اور جس پس منظر میں یہ جو اب 6-4 سے فیصلہ ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف حکومتی الزامات مسترد ہوئے ہیں. یقیناً یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس تفصیلی فیصلے سے پہلے بشیر میمن کے سابق DG FIA کے الزامات، اور جس میں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، وزیر اعظم کی خواہش کا مبینہ خواہش کا ذکر ہے، یقیناً اس کے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں. انٹرسٹنگ بات ہے کہ 19 جون کے فیصلے میں یہ معاملہ FBR کو بھجوانے کے حامی جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس منظور ملک نے بھی پرسوں اکثریت فیصلے سے اتفاق کیا تھا. اسی پس منظر میں FIA کے سابق ڈائریکٹر جنرل بشیر میمن نے کل پہلے YouTube کے ایک چینل پر اور پھر اس کو وائرل ہونے کے بعد انہوں نے جیو نیوز کو ایک انٹرویو دیا، جس میں انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان، وزیر قانون فاروق نسیم اور مشیر احتساب داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر پر انتہائی سنگین الزامات لگائے، براہ راست الزامات لگائے، اور انہوں نے اس کے لیے کچھ تفصیلات بھی جاری کی. بشیر میمن نے ایک بار پھر یہ دعویٰ بھی کیا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر مقدمات بنانے کے لیے بھی حکومت کی جانب سے ان پر دباؤ تھا. نواز، شہباز اور مریم کے حوالے سے کافی پریشر ڈالا جاتا تھا. بشیر میمن کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے گرفتاری پر اعتراض کیا تو کہا گیا کہ فی الحال پکڑ لو، بعد میں دیکھیں گے. دعویٰ کر رہے ہیں کہ 3 سال قبل ہونے والی ان ملاقاتوں اور ان کے الزامات پر انکوائری کرائی جائے، سب کچھ واضح ہو جائے گا. اسی دوران ممتاز قانون دان مختلف حوالوں سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے.
ان الزامات کے حوالے سے آج حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے کوئی باقاعدہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے، مگر انفرادی طور پہ وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم اور مشیر احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے بشیر میمن کے تمام الزامات کو سراسر جھوٹ قرار دیا ہے، بے بنیاد قرار دیا ہے، الزامات کو مسترد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیرسٹر شہزاد اکبر نے سابق ڈی جی FIA کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشیر میمن نے اگر معافی نہ مانی تو وہ 50 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس بھی بھیجیں گے۔ اسی طرح سے بیرسٹر فاروق نسیم نے بھی اس تمام گفتگو کو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ کوئی پہلی تو بات ہے کہ میں پہلے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی بھی کر چکا ہوں۔ آج میرے لائرز نے ان کو لیگل نوٹس بھی کرمنل ڈیفیمیشن کا ایشو کر دیا ہے اور انشاءاللہ ان کو عدالت بھی لے کے جائیں گے۔ یہ جو آج آپ اپنی طرف سے سو کالڈ کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو ٹائملی کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے رپورٹنگ آفیسر ہیں، آپ سیکرٹری انٹیریئر کو رپورٹ کرتے ہیں یا پرائم منسٹر کو لکھتے جی کہ مجھے شہزاد اکبر نے یہ کہا یا فلاں شخص نے یہ کہا یا میں یہ نہیں کر سکتا۔ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کو کہہ سکتے تھے۔ آج یہ بات کرنے کی کیا وجہ بنتی ہے، میں سمجھنے سے قاصر ہوں اور ایبسولوٹ اینڈ اٹر لائز۔ میں پہلے کیٹیگوریکل بات کہنا چاہتا ہوں کہ ناٹ ایٹ اینی پوائنٹ بشیر میمن کو پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی انسٹرکشن گئی کسی کو بھی، لیٹ الون جج آف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، کسی بھی شخص کی انویسٹیگیشن کرنے کے بارے میں ان کو نہیں کہا۔ یقیناً یہ ایک پولیٹیکلی ایکسپلوسیو صورتحال ہے، ہر لحاظ سے ایک دھماکہ خیز صورتحال ہے۔ ناممکن تھا کہ آج مسلم لیگ نون کا اس پر رد عمل نہ آئے۔ نون لیگ کی نائب صدر محترمہ مریم نواز شریف نے آج فوری طور پر سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس کے بارے میں سابق ڈی جی FIA بشیر میمن کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے۔ جو بشیر میمن صاحب کی گواہی کل آئی ہے، میں نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں سنا۔ یہ تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سسیلین مافیاز کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو مافیاز کے جو ڈانز ہوتے ہیں یا جو گینگز کے سربراہ ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کی حرکتیں نہیں کی جو پرائم منسٹرز آفس کو استعمال کر کے ہو رہی ہیں۔ تو میں جوڈیشری سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں عمران خان کے اوپر الزامات لگیں کہ انہوں نے کس طرح اس سازش کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے تیار کیا اور کس طرح سے ان کے خلاف جھوٹا ریفرنس دائر کیا اور کس طرح سے ان کا پورا کریئر خراب کرنے کی کوشش کی۔ پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے محترم فواد چودھری، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ دھماکہ خیز ڈرامائی یہ ڈیولپمنٹ ہے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران، مگر حکومت کی جانب سے باقاعدہ کوئی رد عمل ابھی تک نہیں آیا ہے اس پہ۔ انفرادی طور پہ فاروق نسیم صاحب نے، شہزاد اکبر صاحب نے بات کی ہے، لیکن باقاعدہ حکومت کی جانب سے اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا، وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ دیکھیے کامران صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات ہے جس کے اوپر کوئی ہم رد عمل دیں، بطور حکومت رد عمل دیں۔ ایک سرکاری آفیسر ہیں، ان کو جو ہے وہ ان ایفیشنسی کی وجہ سے ہٹایا گیا اپنے عہدے سے، اور 2.5-3 سال کے بعد انہوں نے اپنی ایک فرسٹریشن کا اظہار کیا۔ اس میں کیا ایکسکلوسیو ہے یا اس میں کیا ایسی بات ہے؟ بے شمار جو سرکاری ملازمین ہیں یا کوئی آدمی ہے، اس کے خلاف حکومت کارروائی کرتی ہے اور وہ آل فال بولتا ہے، تو آپ سب کے خلاف ظاہر ہے کہ آپ ایک سرکاری سطح پہ رد عمل تو نہیں دینا شروع کر دیتے۔ جو 2 مین الزامات جن کے خلاف لگائے تھے، شہزاد اکبر صاحب ہیں، فاروق نسیم صاحب ہیں، دونوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ ڈینائی کیا، بلکہ دونوں جو ہے انہوں نے لیگل نوٹسز ایشو کیے، اور آپ عدالت میں جائیں گے اور وہ اپنا کیس ثابت کریں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس میں کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی کہ اس کے اوپر کوئی حکومت اپنا رد عمل وغیرہ دیتی پھرے۔ آپ کے نزدیک جہاں تک جی فرمائیے جہاں تک بشیر میمن صاحب کے الزامات کا تعلق ہے، دیکھیے یہ بیان خود ہی بڑے بھونڈے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے ہٹا کر کے تو بڑے ڈی جی FIA جو ابھی انہوں نے واجد صاحب، حالانکہ واجد صاحب کا سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنے اپ رائٹ اور آنیسٹ آدمی ہیں، انہوں نے کہا کیا انہوں نے اپنے من پسند آدمی لگا دیے؟ تو اب من پسند آدمی اگر لگا دیا تو وہ جو سارے مطالبات جو بشیر میمن صاحب نے بقول ان کے پورے نہیں کیے، تو ان 2 سالوں میں نئے آنے والے نے پورے کیوں نہیں کیے؟ اس دور میں تو سارے کیسز جو ہیں وہ تو الٹا ہمارے لوگوں کے خلاف ہوئے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیس ہوا ہے، باقی لوگوں کے خلاف کیس ہوئے ہیں۔ جو لسٹ بشیر میمن صاحب نے دی ہے، ان سالوں میں ان کے خلاف کیس کیوں نہیں ہوئے؟ اگر اتنا ہی پرائم منسٹر کین تھے اور اتنی لمبی لسٹ تھی ان کی
کہ ان لوگوں کے خلاف میں نے لازماً کیس کرنے ہیں، تو بشیر میمن صاحب تو ہٹ گئے تھے، تو 2.5 سال میں ان لوگوں کے خلاف کیس ہو مگر جاتا فواد چودھری صاحب اس فہرست میں جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف تو باقاعدہ پھر ریفرنس ہوا نا، مگر اب وہ ختم ہو گیا، ڈیفیٹ ہو گیا. یہ تو ایک کیس تو ہوا نا باقاعدہ. فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو کیس ہے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو میٹیریل اویلیبل ہوا ہے، حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ وہ کیس کو ہم نے کیس نہیں ہوا، وہ ہم نے اپنی جو سفارشات ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجی ہیں، اور جو سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر کیس کا فیصلہ کرتا ہے. وہ کوئی کیس ایف آئی اے کا کیس تو نہیں ہو گیا، اور وہ جو جب کیسز فائل ہو گئے وہاں پر جو ایویڈنس تھی وہ سامنے آ گئی، اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایڈجوڈیکیٹ کر لیا، کمیشن نے ایڈجوڈیکیٹ کر لیا اور فیصلہ آ گیا. قائدی فائز عیسیٰ صاحب کو کیا ہو گیا؟ وہ تو اپنے عہدے کے اوپر موجود ہے. اگر اتنے ہی پی ایم اور خیر جو بھی آدمی عمران خان کو جانتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت قریبی جانتا ہو، جو بھی عمران خان کو تھوڑا بہت بھی جانتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کبھی اس طرح کی بات یا یہ سفارشیں نہیں کریں گے کہ فلانے کو پکڑ لو، فلانے کو چھوڑ دو. نہ ہی ان کی وہ ذاتی دشمنی ہے. فائز عیسیٰ صاحب سے تو میرا خیال ہے عمران خان کبھی زندگی میں ملے بھی نہیں ہوں گے. ان کی کیا کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سے؟ باقی جو لوگ جن کو انہوں نے نام لیے، انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کا نام لے دیا جو کہ میرا بہت ہی اچھے دوستوں میں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے کہ ان کے خلاف کیسز کریں یا یہ کریں. تو یہ فرمائیے گا فواد چودھری صاحب کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، بہرحال یہ آپ جتنا بھی اس کو انڈر پلے کرنے کی کوشش کریں، اتنی معمولی بات نہیں ہے. ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے کے الزامات ہیں، اس طرح کے الزامات ہیں، اور باقاعدہ نام لے لے کے وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے ساری چیزیں ہوئی ہیں. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے مگر اس کی. بہرحال یہ آیا ہے اس کے فوری بعد جب یہ کہ بہت ہی امپورٹنٹ فیصلہ آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے، حکومت کو اس میں ڈیفیٹ ہوئی ہے. اس کا بھی تفصیلی فیصلہ آنا باقی ہے. جسٹس مقبول باقر صاحب وہ تفصیلی فیصلہ لکھیں گے، اس کا پس منظر آئے گا، اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، ممکنہ طور پہ اثرات ہو سکتے ہیں. اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، سیاسی طور پہ معاملات ہیں، اور ویسے بھی ایک اوور آل ایک ماحول بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ ڈی ایچ اے کے معاملات پہ آرمی کے حوالے سے بہت ہی سیریس مکالمہ ہوا ہے، بہت ہی انہوں نے ریمارکس دیے ہیں. یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اس میں کوئی کنیکٹ نظر آتا ہے؟ مثال کے طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو الزامات سامنے آئے، جو گفتگو ہوئی ہے، جب فیصلہ آ گیا، اب اس کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے، اس پس منظر میں یہ آنا کہ جی کہ ڈی جی ایف آئی اے کہہ رہا ہے، آپ اس کو اتنا انڈر پلے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں ہر آدمی تو نہیں کرے گا. عدالت یا جج صاحب جن پہ یہ الزام لگے وہ تو اس کو اگنور نہیں. جی اگنور کرنا نہ کرنا تو ان کی اپنی ثوابدید ہے. اور دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو ایک جو فنکشنالٹی ہے اس کو اپنی حدود میں رکھنا ہے. آئین کو دائرے میں اداروں کو چلنا ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے باقی ادارے ہوں. اور اگر آئین کی حدود میں ادارے کام نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہوگا. اور اسی لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اپنے دائرے میں جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور کوئی بھی ایسے ریمارکس یا ایسی گفتگو جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ایک پاکستان کے جو سیاسی ڈھانچہ ہے یا جو ہمارا آئین کے اندر ایک کلیش کی سچنا. ایک تو ہمارے ملک کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں، پھر ہم اپنے جو شخصی ہماری جو ایک ایگوز ہیں ان کو ہم اتنا بڑھا چڑھا لیتے ہیں کہ اس میں ملک جو ہے وہ پھر اور مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو میری نظر میں ہمیں جو لوگ ان کرسیوں پہ پہنچتے ہیں ان کو ان کرسیوں کے وقار کے مطابق ایکٹ کرنا چاہیے. یہ جو کرسیاں ہیں یہ پاکستان کے عوام کی 22 کروڑ لوگوں کی عطا کردہ ہے، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت اہم ہیں. وہ آپ کی اپنی شخصیت سے، اپنی ذات سے آگے سوچ کی متقاضی ہے، اور وہ سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں آپ سے کہ آپ اپنے عہدے کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے آپ آگے چلیں. تو اسی کی توقع ہونی چاہیے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اور یہی توقع ہے میری کہ جو لوگ بھی ان کرسیوں پر ہیں وہ اپنے عہدوں کے وقار کے مطابق جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے. جہاں تک یہ جو سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے یا یہ جو گفتگو کا تعلق ہے، جو آپ نے کہا کہ بشیر میمن صاحب نے، دیکھیے وہ ایک ریٹائرڈ آفیسر ہے، اور ان کو غصہ بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا غصہ جائز بھی ہو کہ ان کو کیوں 15 جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے 20-25 دن پہلے ہیوملیٹ کیا گیا اور نکالا گیا. آپ اوپینین ہو سکتا ہے ان کو اور نہیں نکالنا چاہیے تھا، ان کو ٹینور پوری کرنے دیتے، ان کو یہ غصہ نہ ہوتا. لیکن اگر آپ غصے میں اس طرح کے اول فول بولنے شروع کر دیں، الزامات لگانے شروع کر دیں، اور اس کو آپ سمجھیں کہ اتنا امپیکٹ ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ ہل جائے گی، آئی ڈونٹ تھنک سو. پاکستان کو اتنا کمزور تو نہیں ہونا چاہیے.
لیکن یہ آل فال یا جو کچھ بھی ہے اس کا بہرحال تعین تو کرنا ہوگا, سچ جھوٹ کا فیصلہ تو کرنا ہوگا. اتنی سیریس بات ہے, اتنے سیریس الزامات ہیں, تو یہ پھر یہ اس کا کوئی فورم تو ہوگا نا جہاں پہ سچ جھوٹ کا فیصلہ تو ہو, یا ان کو اس کی سزا ملے اگر انہوں نے اپنی ذاتی انا کی بنا پر اور کسی ایگو کی بنیاد پر وزیر اعظم پہ الزام لگا دیا, حکومت کی کلیدی شخصیات پہ, ان کے پرنسپل سیکرٹری پہ, وزیر قانون پہ اتنے سنگین الزام لگا دیے کہ سپریم کورٹ کے جج کو وہ ایک ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے یا ان کے خلاف کیس بنانا چاہ رہے تھے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہہ کے چلے گئے تو چلے جی چھوڑے کوئی بات نہیں ہے, اس کا سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تو ہوگا نا جی. اسی لیے تو جو شہزاد اکبر ہیں اور فروغ نسیم ہیں, جو دونوں بہت اعلیٰ پائے کے وکیل بھی ہیں اپنے اپنے ان دیئر اون رائٹ, تو انہوں نے ان کو لیگل نوٹسز دے دیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت کے اندر جو ہے یا ان کو اپنا کیس ثابت کرنا پڑے گا یا ظاہر ہے کہ ان کو بھاری ہرجانہ ہوگا. تو عدالت کی طرف تو جا ہی رہا ہے معاملہ, اور کیا کہتے ہیں میدان بھی ہوگا, گھوڑا بھی ہوگا, اور بشیر میمن صاحب کو اپنا بیان پورا کرنے کا, ثابت کرنے کا موقع بھی ملے گا. لیکن حکومت اپنے طور پہ اس پہ کوئی ایکشن نہیں کرے گی. میرا تو ذاتی خیال تو یہی ہے کہ حکومت کو تو ایکشن نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہی کوئی اتنی کوئی حیثیت ہے اس بیان کی کہ اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ لاٹھی لے کے پیچھے بڑھ جائے. اور جو فروغ نسیم صاحب ہیں, شہزاد اکبر صاحب ہیں, انہوں نے کیس فائل کر دیے ہیں. آپ کو اندازہ تو ہوگا نا فواد چودھری صاحب کہ جتنی لائٹلی آپ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں یا آپ اس کو کسی صورت سے گرداننے کے لیے تیار نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسرے ادارے بھی اس کو اسی طریقے سے اسی انداز سے گردانے. ظاہر ہے کہ یہ عدالتی معاملہ ہے, سپریم کورٹ کے جج کا معاملہ ہے, وہاں پر یہ پورا معاملہ اس وقت زیر غور ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے. تو آپ کو تیاری تو بہرحال رکھنی ہوگی. دیکھیے کامران صاحب, اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف کوئی ایلیگیشنز آئیں اور حکومت اتنا بھی نہ کرے کہ اس کے اوپر وہ متعلقہ فورم کو بھیج دے, اور یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے, تو پھر تو یہ ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہی نہ کرے, پھر تو ہم ختم کر دیں ہر چیز. ایک جج صاحب ہے, ان کے اوپر الزامات آئے ہیں, اس کے اوپر جو فورم ہے اس کو بھجوا دیا گیا ہے, وہ آگے مانے ہیں نہیں مانے ہیں ان کی مرضی ہے. یہ طریقہ ہے نا, آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, اس میں کون سی قیامت آ گئی. سو سمپل بات ہے, آئین کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے, اور اگر جو کوئی اتنی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ریفرنس بھی کیوں فائل کر دیا ہے یا کیس بھی کیوں کر دیا ہے, تو پھر تو آپ کیا اس کو کہیں گے. اس طرح تو ملک نہیں چلتے. میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر جو کرسی ہے اس کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ہر کرسی کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے, اس کے مطابق چلنا چاہیے, اور اپنی ایگوز کو اس کرسی کے مطابق لمٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ حکومت جو ہے اگر ریفرنس بھی فائل کر دیا تو بڑا ظلم ہو گیا. اب تو اس میں نہ صرف یہ کہ وہ ریفرنس سیٹسفائیڈ ہو گیا ہے, معاملہ خراب ہو گیا ہے, وہ جو ایک امپورٹنٹ ایک سو کالڈ جو ایف بی آر کی رپورٹ ہے اور وہ جو اس کے پورے مندرجات ہیں, اس پر بھی اب کوئی پروگریس تو نہیں ہو سکتی نا, وہ بھی بند کر دیا نا سپریم کورٹ نے. اب اس کو بھی اس کا کوئی فالو اپ ایکشن تو اس پر بھی پابندی ہو گئی ہے نا. اب اس کے لیے دیکھنا پڑے گا جی, تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے, اس میں دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کیا وجوہات دے گی, کیا ریزنز جو ہیں وہ اپنی عدالتیں جو ہیں وہ سامنے رکھیں گی, اور اس کے مطابق پھر آگے دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ پروسیڈ ود کیا جا سکتا ہے. اور اس میں مجھے نہیں لگتا نہ ہی حکومت کو کوئی اپنا ایگو کا مسئلہ بنانا چاہیے, نہ ہی کسی جج صاحب کو ایگو کا مسئلہ بنانا چاہیے. ایک قانونی معاملہ ہے, وہ قانونی معاملہ قانونی طور کے اوپر نپٹا ہے, آئین پاکستان کے تحت اس کے جو فال آؤٹس ہیں وہ ہوئے ہیں. اللہ خیر صلی اللہ, آپ آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ایسے ہی ہو, شاید ایسے ہی ہو, اللہ خیر سے اللہ ہو جائے, لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں شاید ایسا نہ ہو. کمرشل بریک, اس کے بعد اصل اور انتہائی اہم موضوع, اور وہ ہے کرونا وائرس. پاکستان میں کرونا وائرس کی آفت, وہ آفت جو کہ اس پوری کرونا کی ہسٹری میں نہیں آئی ہے, اور اس وقت بہت ہی بری صورتحال ہے. پنجاب کی بے پناہ خراب صورتحال ہے, مریضوں کے حوالے سے, اموات کے حوالے سے, ہسپتالوں کی کیپیسٹی کے حوالے سے بہت بری صورتحال ہے. اور سب سے بری صورتحال یہ ہے کہ عوام اب بھی ماسک پہننے کے لیے تیار نہیں ہے, اب بھی احتیاط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس خطرناک تباہ کن صورتحال کو آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تشویشناک صورتحال ہے, بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. کرونا کی تیسری لہر تھمنے کا نام نہیں لے رہی, اور پاکستانی ہوش کے ناخون لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کل پاکستان میں پہلی بار ایک دن میں کرونا سے 201 اموات ہو گئیں, 5292 نئے مریض آئے. انفیکشن ریٹ تقریباً پورے ملک کا 11% رہا, جبکہ 5214 مریض اس وقت آئی سی یو اور وینٹیلیٹرز پر ہیں.
یقیناً یہی ہے وہ تشویشناک صورتحال۔ اپنے ہم وطنوں سے پھر گزارش ہے، خدا کے لیے ماسک پہن لیں، بھیڑ اور ہجوم سے بچیں، فاصلے رکھیں۔ کورونا پہلے سے زیادہ شدت سے پھیل رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل حکومت کو مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑے، بلکہ صورتحال تو ایسی ہے کہ شاید لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے۔ ملک میں خصوصاً پنجاب کورونا کی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کل ملک بھر میں 201 اموات میں 127 افراد کا انتقال پنجاب میں ہوا، جو پنجاب میں ایک دن کے دوران سب سے بڑا جانی نقصان ہے۔ کل پنجاب میں تقریباً 2700 نئے مریض سامنے آئے۔ اس وقت ملک بھر کے تقریباً 60% ایکٹیو کیسز پنجاب میں ہی ہیں۔ صوبے کا مجموعی انفیکشن ریٹ 13% ہو چکا ہے۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ کے ہاسپٹل مریضوں سے لبالب بھر گئے ہیں۔ گجرانوالہ میں 98% آکسیجن بیڈز میں مریض موجود ہیں، اور پنجاب حکومت نے آکسیجن کی طلب بڑھنے پر صوبے بھر میں آکسیجن سلنڈرز کو ذخیرہ کرنے پر 2 ماہ کے لیے پابندی لگائی ہے۔ پنجاب میں آکسیجن سلنڈرز، آکسیمیٹرز، آکسیجن ریگولیٹرز اور اس کے علاوہ متعلقہ دوسرا سامان جو ہے اس کی ذخیرہ اندوزی اب قانوناً جرم ہے۔ این سی او سی کے سربراہ اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ملک میں تشویشناک مریضوں کی آکسیجن بیڈز پر تعداد پہلے لہر سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے۔ پچھلے سال عید میں جس وقت تقریباً رمضان کے وسط میں ہم پہنچے تھے تو 300 سے 400 لوگ جو ہیں وہ آکسیجن کے اوپر ہسپتالوں میں موجود تھے، اور اس کے بعد بازار کھلے، لوگ عید کی شاپنگ کے لیے نکلے، عید منائی گئی، اور اگلے 4 ہفتوں کے اندر یہ نمبر 400 سے بڑھ کے 3400 تک پہنچا تھا، یعنی 3000 مریضوں کا اضافہ ہوا تھا جن کو آکسیجن کی ضرورت تھی ہمارے ہسپتالوں کے اندر۔ آج وہ نمبر جو ہے وہ 5075 تھا اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں لگاتار یہ مریض موجود رہے ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ آج جو کرٹیکل مریض ہیں جو آکسیجن پہ ہوتے ہیں یا وینٹیلیٹر پہ، ان کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی۔ جب سے یہ وبا شروع ہوئی ہے پاکستان کے اندر، یہ کرٹیکل مریضوں کی تعداد میں سب سے بڑا نمبر ہے۔ اس وقت پنجاب بھر کے ہاسپٹلز میں 65% سے زائد 80% تک آکسیجن بیڈز اور وینٹیلیٹرز پر مریض زیر علاج ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور صوبے کا سب سے زیادہ متاثرہ شہر ہے، جہاں مثبت کیسز کی شرح 18% ہے۔ کل صرف لاہور میں ریکارڈ 54 اموات ہوئی، 1306 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ جناح ہاسپٹل، گنگا رام ہاسپٹل، اس کے علاوہ پی کے ایل آئی، میو ہاسپٹل اور ایکسپو سینٹر میں بھی آکسیجن کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پنجاب کے ہاسپٹلز کی صورتحال کا جاننے کے لیے ہم نے لاہور، فیصل آباد، ملتان اور اسلام آباد اپنے نمائندے بھیجے۔ سب سے پہلے لاہور کی کیفیت ہمیں حسن رضا بتائیں گے، جو کہ اس وقت میو ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں۔ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں کی اگر بات کی جائے تو اس ٹائم گزشتہ ایک روز میں 1275 مریض ایسے ہیں جو داخل ہوئے ہیں، جو کرونا کے پیشنٹ سامنے آئے ہیں، اور لاہور میں ہی ایک روز کے دوران جو ہے وہ 54 ہلاکتیں سامنے آئی ہیں، اور پورے پنجاب میں 107 جو ہے وہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو لاہور کے بڑے ہسپتالوں میں جو ہے وینٹیلیٹرز میں جو ہے وہ کم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، یعنی 90.20% وینٹیلیٹر جو ہیں وہ مکمل طور پہ فل ہو چکے ہیں۔ لاہور میں اس وقت جو ہے 273 مریض جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، اور صرف 19 جو ہیں وہ وینٹیلیٹر اس ٹائم لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں خالی پڑے ہیں، جس میں سرسیز ہاسپٹل میں اگر بات کی جائے جو بڑے لاہور کے ہسپتال ہیں، جس میں ہسپتالوں میں سرسیز ہاسپٹل، خواجہ سعید، نواز شریف ہاسپٹل جو ہیں وہ 100% جو ہیں وہ ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر مکمل طور پہ فل ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میو ہاسپٹل اور گنگا رام میں 90% جو ہے وہ وینٹیلیٹر فل ہے، اور جبکہ میو ہاسپٹل میں بھی جو تازہ اطلاعات ہیں ان کے مطابق 98% جو ہے وہ وینٹیلیٹر فل ہے۔ اسی طرح جناح ہاسپٹل میں صرف 10% جو ہے وینٹیلیٹر خالی پڑے ہیں، اور پورے لاہور میں صرف 19 جو ہے وینٹیلیٹر خالی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو آکسیجن پر مصنوعی سانس لینے کا HDU ہے، وہاں پر 654 مریض لاہور کے سرکاری اور دیگر پرائیویٹ ہسپتالوں میں داخل ہیں، جبکہ آئسولیشن میں 534 مریض جو ہیں وہ داخل ہیں۔ جبکہ جو حیران کن اور بڑی سنجیدہ سچویشن ہے وہ وینٹیلیٹر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کی ہے، اور دیگر جو ایڈمٹ افراد ہو رہے ہیں اور جن کی پوزیشن مزید جو ہے وہ سنگین ہوتی جاتی ہے ان کی ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو یہاں پر تمام کے لاہور سمیت پورے پنجاب بھر میں جو نان ایمرجنسی آپریشنز ہیں وہ مکمل طور پہ بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ منظر آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ لاہور میں تباہی کے دہانے پر صورتحال ہے، اور اگر عوام نے احتیاط نہیں برتی، فوری طور پہ بھرپور انداز میں
اب ماسک لگانا اور یہ تمام احتیاط نہ کرنا شروع کری تو یہ پھر کوئی اس کیفیت پہ قابو پانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ کم و بیش یہی صورتحال پنجاب کے صنعتی مرکز فیصل آباد میں بھی ہے، جہاں پر آئی سی یو اس وقت میں جگہیں بالکل بھر چکی ہیں، اور فیصل آباد کی کیفیت ہمیں بتائیں گے وہاں کے الائٹ ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ شہروز عباد۔ فیصل آباد میں بھی کورونا کی جو صورتحال ہے وہ ہر دن گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ سنگین صورتحال اختیار جو ہے وہ کرتی جا رہی ہے، اور فیصل آباد کے جو تینوں بڑے ہسپتال ہیں وہاں پر مریضوں کا جو ہے وہ انتہائی رش جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس وقت الائٹ ہسپتال میں موجود ہوں جو فیصل آباد کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، اور یہاں پر جو کورونا کے لیے 6 وارڈ مختص کیے گئے تھے، جہاں 305 بیڈ جو ہے مختص کیے گئے تھے کورونا کے حوالے سے، جن پر اس وقت جو ہے وہ 263 کورونا کے جو ہے وہ مریض ہیں جن کو آکسیجن پر جو ہے رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 12 پیشنٹ ایسے ہیں جن کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے، اور ان کی حالت جو ہے وہ انتہائی تشویشناک جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں فیصل آباد کے دوسرے ہسپتال جو سول ہسپتال ہے، دوسرا بڑا ہسپتال ہے، وہاں پر بھی 3 وارڈ جو ہے مختص کیے گئے تھے، 133 بیڈ لگائے گئے تھے، جن میں 112 جو ہے وہ کورونا کے مریض ہیں، جبکہ 4 پیشنٹ ایسے ہیں جن کو وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل ہسپتال غلام حمد آباد میں 3 وارڈ جو ہے مختص کیے گئے تھے، اور 150 کے قریب وہاں پر جو ہے بیڈ لگائے گئے ہیں، جن پر 100 مریض اس وقت کورونا کے جو ہے وہ آکسیجن پر ان کو رکھا گیا ہے، جبکہ 5 کے قریب پیشنٹ ایسے ہیں جو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں۔ پورے فیصل آباد کے ان تینوں بڑے ہسپتالوں میں تقریباً 561 جو ہے وہ بیڈ تھے، جن پر اس وقت 500 کے قریب جو ہے وہ کورونا کے پیشنٹ ہیں، اور صرف 61 بیڈ جو ہیں وہ خالی پڑے ہیں۔ آج ان تینوں ٹیچنگ ہسپتالوں میں جو 4 شعبے ہیں ان کی آؤٹ ڈور مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ ان میں آئی سیکشن ہے، سکن ہے، ڈینٹل ہے، اور ENT جو ہے ان کی جو آؤٹ ڈور سروس ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ اور ہسپتال کی جو انتظامیہ ہیں ان تینوں ہسپتالوں کی، ان کا کہنا ہے کہ مزید جو ہے وارڈ وہ بھی خالی کروائے جا رہے ہیں، تاکہ جس طرح یہ پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو پھر مزید وہاں پر شفٹ کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو سکے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً قدرے تھوڑی سی صورتحال ملتان میں بہتر ہے، اتنا بڑا وہاں پہ تباہی کن صورتحال نہیں ہے جو لاہور فیصل آباد میں ہے، مگر وہاں بھی انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پر سب سے بڑے ہاسپٹل نشتر ہاسپٹل میں اس وقت پریشر میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی مریضوں کی بڑی تعداد وہاں موجود ہے۔ ملتان سے نشتر ہاسپٹل کے باہر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ نعمان بابر، جو ہمیں ملتان کی کیفیت بتائیں گے۔ ملتان میں کورونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت آ گئی ہے۔ اب تک 631 پیشنٹ جو ہیں کورونا کا شکار ہو چکے ہیں، 131 پیشنٹ جو ہیں جو پازیٹیو ہیں نشتر اسپتال میں زیر علاج ہیں، جن میں سے 80 کو وینٹیلیٹرز پر جو ہے شفٹ کیا گیا ہے۔ 27 کی صورتحال کریٹیکل ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 7 ایکسپائری ہو رہی ہیں، اور یہ سلسلہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو کرنٹینہ سینٹر جن کو بند کیا گیا تھا ان کو دوبارہ فعال کرنے کی جو حکمت عملی ہے وہ تیار کر لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آکسیجن کا سٹاک ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اس وقت 30,000 کیوبک فٹ جو ہے آکسیجن کا سٹاک موجود ہے، تاہم اس کیپیسٹی کو 50,000 تک لے جایا جا رہا ہے تاکہ مریضوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ مگر صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور سیچوریشن ہے تقریباً مریضوں کے حوالے سے اسپتالوں میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں، کیونکہ وہاں پہ کورونا کیسز اور اموات پہلی لہر سے زیادہ شدت آلریڈی اختیار کر چکے ہیں۔ ہاسپٹل میں آکسیجن بیڈز اور وینٹیلیٹرز مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ اسلام آباد کی صورتحال بھی بہت ہی سیریس ہے، وہاں کے ایک ہاسپٹل کے باہر ہماری نمائندہ اسما شوکت موجود ہیں۔ اس وقت راولپنڈی کے جو مثبت کیسز کا ریٹ ہے، پازیٹیویٹی ریٹ ہے، وہ 12% ہے۔ اگر گزشتہ ہفتے کی بات کی جائے تو یہی ریٹ 16% تھا۔ تقریباً 4 سرکاری جو اسپتال ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر راولپنڈی۔ اگر بات کر لی جائے بے نظیر بھٹو اسپتال کی تو وہاں پر تقریباً 30 بیڈز جو ہیں وہ مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 20 بیڈز پر مریض موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ آف ایرالوجی جو ہے ادھر تقریباً 140 بیڈز جو ہیں مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور ان میں سے 140 میں سے 100 بیڈز جو ہیں ان پہ مریض موجود ہے۔ اگر بات کر لی جائے اسلام آباد کی، کیونکہ جڑواں شہر ہے تو اسلام آباد کی صورتحال کافی حد تک خراب ہو چکی ہے۔ یہاں پر پازیٹیویٹی ریٹ جو ہے 16% اس ہفتے کا دکھائی دے رہا ہے، اور گزشتہ ہفتے یہی ریٹ جو تھا وہ 12% تھا۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے دوران 5 مریض جو ہیں ان کی اموات ہوئی ہے۔ 675 کیسز جو ہیں رپورٹ کیے گئے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران۔ پیمز اسپتال کی بات کر لی جائے تو گزشتہ ہفتہ جو یہاں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کی جانب سے ڈین کو خط لکھا گیا تھا اور انتظامیہ کو خط لکھا گیا تھا کہ اب اسپتال میں گنجائش نہیں ہے، مریضوں کو نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے پیمز اسپتال میں وارڈ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اور اب تقریباً 183 بیڈز جو ہے پیمز اسپتال میں موجود ہیں، جن میں سے 145 پہ مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں۔ 21
जिसमें से जो तकरीबन 16 से 17 जो वेंटिलेटर्स हैं वो पिम्स अस्पताल में ज़ेर इस्तेमाल हैं। इसके अलावा पोली क्लिनिक अस्पताल में 50 बेड्स जो हैं वो मरीज़ों के लिए मुख्तस किए गए हैं और 40 पे पेशेंट्स मौजूद हैं और वेंटिलेटर्स जो हैं वहाँ पर 9 मौजूद थे। 9 के 9 वेंटिलेटर्स पर जो मरीज़ हैं उनका इलाज चल रहा है। इंतहाई तशवीशनाक है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की कैफियत आपने सुनी, रावलपिंडी की कैफियत सुनी। इस पूरी जंग की क़यादत कर रही हुकूमत पंजाब की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, सूबाई वज़ीर सेहत। हम उनसे पूछेंगे इस पूरी कैफियत की बात एक छोटे से वक्फे के बाद। डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे। ने आपको तफसील से दिखाया पंजाब के बड़े बड़े शहर किस तरह से कोरोना तबाही की जद में हैं और इस वक्त उसकी तबाही के दहाने पे खड़े हैं। इस पूरी कैफियत में पंजाब हुकूमत की जो सरबराही कर रही हैं, जो लीड कर रही हैं इस पूरी जंग की, वो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, सूबाई वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा आपको इंतज़ार करना पड़ा। ये पूरी कैफियत हमें आवाम को बहरहाल दिखानी थी। सिवाय चंद शहरों के इस वक्त टू द कैपेसिटी आपकी जितनी भी सकत थी डॉक्टर साहिबा वो तकरीबन अब लबालब हो गई है। अब शायद इसमें सकत बहुत कम बाकी है। जी कामरान साहब, मेरा ख़्याल है बहुत अच्छी तरीके से सारी डिटेल जो है वो आपने आवाम के सामने रखी है कि जो सिचुएशन डेवलप हुई हुई है, ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े शहर हैं जिसके अंदर लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान और रावलपिंडी। जिस तरह आपने पहले फरमाया है और आपके रिपोर्टर्स ने डिटेल्स दी हैं। सिचुएशन मैं पिंडी से इसलिए शुरू करूंगी कि पिंडी में कदरे हमारे हालात थोड़े से बेहतर हैं। हम लोगों ने इंश्योर किया क्योंकि एक्स्ट्रा बेड्स वगैरह हैं। इस्लामाबाद आप लोग डील नहीं करते, मगर इस्लामाबाद की कैफियत डॉक्टर साहब वो काफ़ी ग्रिम लग रही है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं आपको कहने लगी थी कि हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि अगर जो ओवरफ्लो होगा इस्लामाबाद से वी विल एक्सेप्ट इट इन रावलपिंडी, कि नेचुरली मरीज़ तो मरीज़ हैं, इनको इंशाल्लाह अकोमोडेट कर लेंगे और हमारे पास वहाँ कैपेसिटी है। आज भी जो BBH है यानी जो बेनज़ीर हॉस्पिटल है उसके अंदर मज़ीद कैपेसिटी ऑक्सीजन उसकी बढ़ा दी गई है और इंशाल्लाह वहाँ नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं वो कल सुबह जो है वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ़ बेड्स देयर, क्योंकि हर जगह जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट बेड्स हैं। और तो हम जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की वो अमाउंट बढ़ा रहे हैं वहाँ हम नंबर ऑफ़ बेड्स भी इंक्रीज़ करें। जैसे आज के दिन में 10,000 लीटर का एक नया टैंक जो है वो जिना हॉस्पिटल में लगाया गया है, तो इंशाल्लाह कल हम उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन हम उनकी बेड्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ा देंगे। तो कोशिश पूरी की चली जा रही है, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया है एक हद तक की अस्पताल जो हैं ये बोझ बर्दाश्त करेंगे। आज के दिन में जिस तरह कहा है कि लाहौर के अंदर 19 वेंटिलेटर्स हैं, वो थोड़ा सा मैं करेक्शन करती चली जाऊँ कि हमारे पास बैकअप के ऊपर वी हैव गॉट 33 वेंटिलेटर्स, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी ये टर्शरी केयर नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर भी जो है वो काम कर रहा है। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं फॉर कोविड, दे आर डेली 100 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स के अंदर और जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स के अंदर भी मौजूद हैं और उनको हमने बैकअप के लिए रखा हुआ है कि खुदा न खास्ता जिस तरह लाहौर के अंदर हमारे पास गिरदोनवा के अंदर, मनावा में हैं, सब्ज़ाज़ार के अंदर हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं जिन हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड बेड्स भी मौजूद हैं। खुदा न खास्ता हमें बैकअप के लिए ज़रूरत पड़े तो वो हम लोगों ने बैकअप के लिए रखे हैं, लेकिन एक हद तक ही बढ़ाया जा सकता है ना। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि लोगों को एहसास करना चाहिए कि इतने अस्पतालों के अंदर आप एक लेवल तक ही बढ़ा के एक सीलिंग आ जाएगी, जब उसके बाद फिर हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो सिर्फ एक जो हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि जो 4 बड़े शहर जिनका नाम आपने लिया वहाँ डेफिनेटली तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी शहर उनको सपोर्ट कर सकते हैं। असल में फैसलाबाद के मुकाबले में सरगोदा के अंदर हालात कंपैरेटिवली बहुत ख़राब हैं, क्योंकि वहाँ 93% कैपेसिटी के ऊपर ऑलरेडी वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हो गए और ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि बैकअप के लिए, बिकॉज फैसलाबाद के अंदर दे हैव अनदर 40 वेंटिलेटर्स ऑन द बैकअप। अभी मेरी वाइस चांसलर साहब से बात हुई थी तो हमने कहा था कि अगर आपने सपोर्ट करने के लिए वी विल हैव टू सपोर्ट जो ज़रा कमज़ोर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मज़ीद सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर एक मुसलसल स्ट्रैटेजी जो है आपको पता है कि इट हैज़ टू बी इवॉल्व, और एक वो वाली बात है कि हम मुसलसल इस पे काम कर रहे होते हैं। 24 आवर्स मेरा डिपार्टमेंट जो है वो जागा हुआ है,
کنٹرول رومز ہمارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ابھی تک کم سے کم اگر لوگ صحیح طریقے سے ہم سے رابطہ کر لیں جس طرح کے کنٹرول روم سے یا 1122 سے, کیونکہ 1122 کے پاس بھی آپ کو پتہ ہے کہ وی ہیو انشورڈ کہ ان کے پاس ریسپریٹرز کے ساتھ ایمبولینسز اویلیبل ہیں تاکہ اگر مریض کو کہیں اور شفٹ بھی کرنا پڑے تو اٹ از پاسبل. یقیناً ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑی لاہور کے اندر اس اتنی ٹف سچویشن میں پھر بھی بڑی ایک حوصلہ افزا آپ اس کا ایک پہلو دکھا رہی ہیں, اور یقیناً یہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے. کچھ بہتر بات کرتے ہیں, یہ رورل پنجاب میں الحمدللہ یہ جیسے میں نے ملتان کے نمبرز دیکھے, یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ وہاں سے کوئی, کیونکہ آپ نے جیسے فرمایا کہ سرگودا پہ پریشر ہے تو فیصل آباد اس کو سپورٹ کر لے گا, اسلام آباد پہ پریشر ہے تو راولپنڈی سپورٹ کر لے گا, تو یہ رورل پنجاب, یہ چھوٹے علاقوں میں اگر خدا نخواستہ وہاں پہ وبا پھوٹ پڑے تو پھر کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گا. وہاں پہ کافی اللہ کے فضل و کرم سے صورتحال اتنی دگرگوں نہیں ہے. میرا خیال ہے آپ نے بالکل کامران صاحب صحیح فرمایا. اصل میں اگر ہم جو ہمارے بہت بڑے شہر ہیں ان کے اندر کیونکہ اتنی گنجان آبادی ہے, اور آبادی پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایس او پیز تو بالکل پریکٹس ہی نہیں کرتے, اور کہہ کے بھی بتانے کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے باز نہیں آئے, تو آپ کی جو بہت بڑی انفیکٹیوٹی ریٹ ہے دیٹ از ان دی لارجر سٹیز. جیسے لاہور جو ہے وہ تو آپ یہ سمجھیے نا کہ آدھا پنجاب کی انفیکشن جو ہے وہ لاہور کے اندر ہے, اور لاہور میں تبھی سب سے زیادہ اس وقت, حالانکہ اتنے بڑے بڑے ہسپتال ہیں اور اتنے بہت زیادہ بیڈز ہم نے مخصوص کرنے کے باوجود اینڈ انشورنگ کہ بھئی ہمارے ابھی بھی آپ یقین جانیے کہ اس وقت لاہور جنرل ہاسپٹل میں این ڈی ایم اے نے 15 وینٹیلیٹرز بھیجے ہیں جو ابھی پہنچے ہیں, اور اگلے اس رات کے اندر میں ہم نے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ وینٹیلیٹرز کام کرنا شروع کر دیں. مطلب 24 آورز کام ہو رہا ہے کہ ایکسپینشن وینٹیلیٹرز. لیکن وہی والی بات ہے کہ لوگ بازی نہیں آتے. کیا کہیں آپ کو, مطلب یہ کہ لگتا ہے کہ شاید میں تو ایک ریکویسٹ کروں گی آپ کے پروگرام کے تحت کہ یہ کون سا وقت ہے کہ ہم عیدیں منائیں اور بہت بڑی خوشیاں منائیں. لوگوں کے گھر لوگ فوت ہو رہے ہیں, انتقال ہو رہے ہیں, وبا پھیلی ہوئی ہے پورے پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر حالات اتنے خراب ہوئے ہوئے ہیں. یہ وقت ہے کہ ہم سادگی سے عید منائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات بہتر کریں. لیکن ہم بازی آپ دیکھیے بازاروں کے اندر کیا حالات بنے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ دھکم پہ دھکا, یہ کپڑے بھی خریدنے ہیں, فلان چیز بھی خریدنی ہے, ڈھمکان چیز بھی, ایک یعنی طوفان ہے جو دیٹ ہیز ٹو بی کنٹرولڈ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا اور آپ کے تمام ساتھیوں کا جو ہزاروں لوگ اس جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہیں, اس انتہائی امپورٹنٹ چیلنج پہ, سنگین چیلنج ہے, اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.